علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ کب تک جمعہ کے خطابات میں قصے کہانیاں بیان ہوتی رہیں گی؟ کب تک جمعہ کے خطابات میں شخصیت پرستی ہوتی رہے گی؟ ایک تو قبر پرستی نے ہمیں تباہ برباد کر دیا، دوسری جانب شخصیت پرستی ہے وہ ہمیں کمزور کرتی چلی جا رہی ہے۔ میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان بکھیڑوں سے باہر نکلو تو خدا پرستی تو کرو۔ مرتضیٰ قادری کے قدموں میں بیٹھنے والوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈپریشن کا علاج دنیا کے کسی دواخانے میں نہیں ہے، ڈپریشن کا علاج ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ خواجہ صاحب سے ہی پوچھئے، مرتضیٰ قادری سے پوچھئے، عبادت پہلے یا زیارت پہلے؟ خدا کی عزت کی قسم، سننے کے کان اگر ہیں تو آواز آئے گی کہ اے میرے چاہنے والے، عبادت پہلے زیارت بعد میں۔ انتہائی محترم، محتشم، مکرم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتین ملت، بزرگان ملت، مداحان مصطفیٰ جان رحمت، نوجوانان اہل سنت، محبان اہل بیت، غلامان اولیاء و فرزندان توحید، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام شہزادہ غوث الثقلین حضرت سیدنا مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جماعت اہل سنت کرناٹکا کے سالانہ عظیم الشان ریاستی سطح کے سنی اجتماع میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قلب کی عمیق گہرائیوں سے اس عظیم الشان تاریخ ساز سنی اجتماع کے انعقاد پر جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ الکل کے صدر و اراکین، ذمہ داران، خدام، وابستگان، تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دن رات کی مخلصانہ محنتوں سے یہ عظیم الشان اجتماع منصع شعود میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام خدام کی مخلصانہ خدمتوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گزشتہ کل خواتین کے لیے سنی اجتماع بڑی آن بان شان کے ساتھ منعقد ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے، کنیزان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے شرکت کی تھی۔
उस इज्तिमा के लिए भी बड़ी तादाद में हमारी बेटियों ने मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को, बहनों को अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। सुबह 10:30 बजे से लेकर अब तक आप हजरात सुन्नी इज्तिमा में इत्मीनान व सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कमोबेश 10 घंटे का ये तवील अरसा हमारी जिंदगी और बंदगी के लिए बड़ी अहमियत रखता है। एक तो ये कि हम यहाँ दीन सीखने के लिए आए हैं, और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें गौसे आज़म के शहजादे के कदमों में इतने तवील अरसे तक बैठने का अजीम शर्फ अता फरमाया है। ये हमारी जिंदगी के कीमती लम्हात में, कीमती औकात में और बीच बहा घड़ियों में से ये सारे लम्हात गिने जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अलहाज अब्दुल रज़ाक तटकार साहब को, अजीजुल क़द्र यूनुस मुदगल को, अलहाज नासिर करनूल को, मौलाना फारूक सक़ाफ़ी को, और एक बड़ी टीम है पूरी नौजवानों की, जिम्मेदारों की, उन सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयदना मुर्तज़ा क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदक़े व तुफ़ैल में आप सब की मेहनतों काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वक्त दामनगीर है, बातें इतनी ज्यादा हैं, मसाइल इतने ज्यादा हैं कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि कहां से बात शुरू करूं और कहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करूं। ताहम मैं कोशिश करूंगा, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ना मैं बोलने के काबिल हूं, ना सुनाने के लायक हूं। बस मेरा अकीदा यह है कि मदीने पाक से मुझे खैरात मिलती रहती है और वो मैं आपको देता रहता हूं। ये मेरा मसलक भी है और ये मेरा मशरब भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ मेरे मारूज़ात समात करेंगे, इसलिए कि ये वक्त आपका हमारा बहुत अच्छा है और आने वाला वक्त बहुत बुरा है। कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, कैसे हालात रूनुमा होने वाले हैं, कैसे हालात बनने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे दरमियान आपके इलकल के हर दिल अजीज एमएलए विजयानंद काशपनवर आए हुए हैं। उन्होंने आपसे दुआओं की गुजारिश की है कि आप उनके लिए दुआएं करें, आप उनके लिए दुआ करते रहें, इसलिए कि हमारे कर्नाटका को, हमारे देश को ऐसे सेकुलर और ऐसे बाहिम्मत लीडर्स की ज़रूरत है जो जात पात की, मजहब की, भेदभाव की सियासत नहीं करते बल्कि खिदमत खल्क की सियासत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनके लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ईमान वालों से खिताब करते हुए नसीहत फरमाई है।
ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ کل بھی میں نے تھوڑی دیر اسی آیت کریمہ پر گفتگو کی تھی، آج چند معروضات اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ کریں، ہم عالمی سطح پر حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو حالات کس قدر ناگفتہ بھی ہیں۔ گزشتہ سال کولار کی سرزمین پر جماعت اہل سنت کا تاریخی سنی اجتماع منعقد ہوا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے اس سنی اجتماع میں شرکت کی تھی۔ وہاں بھی میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ کس قدر یہود و نصارہ اسلامی دشمن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قدم قدم پر عالمی سطح پر، قومی سطح پر، صوبائی سطح پر، شہری اور مقامی سطح پر آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان سازشوں میں خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید پامال ہو جائے۔ منصوبہ بند ایک سازش ہے، اس سازش کے تحت یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ کمزور ہو جائے، اور بحیثیت خیر امت مسلمان آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس آخرت کے عقیدے سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ چند دنوں قبل ڈز گاڈ ایگزسٹ کے عنوان پر ڈیبیٹ ہوئی، ایک مرتد کو لا کر کے بٹھایا گیا تھا، ایک عالم دین سے گفتگو ہوئی، منطق اور فلسفہ کے حوالے سے لاجیکلی بہت ہی شاندار گفتگو ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی۔ ڈیبیٹ کا نتیجہ نکلا نہیں نکلا وہ ایک الگ بات ہے، مگر میں آپ سب نوجوانوں کی، ذمہ داروں کی، بزرگوں کی اور سوشل میڈیا کے توسط سے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سنی اجتماع کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کی توجہ کا طالب ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، علماء اہل سنت سے بھی، ہمارے خطبہ کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمیں اپنے جمعہ کے خطبات میں، اپنی تقریروں میں، اپنی نشستوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگو میں کن موضوعات کا، کن عناوین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میں آپ سب سے توجہ کا طالب ہوں، نوجوانوں سے خاص طور پر۔ میرے سامنے ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، میں پڑھے لکھے طبقے سے بھی مخاطب ہوں کہ بڑے پیمانے پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اسلام دشمن عناصر کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے نہیں ہے یہ معنی نہیں رکھتا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس زر اور جواہرات ہیں یہ معنی نہیں رکھتا، ان کے نزدیک یہ بات معنی رکھتی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان خواہ وہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، پوری شدت کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے پاس ایک ہی دولت ہے، اور اس دولت کا نام ایمان کی دولت ہے۔ وہ ایمان کی دولت کے سہارے کھڑا ہے۔ مسلمان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے، وہ اپنے اللہ کو مانتا ہے۔ مسلمان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ رسالت ہے، وہ مدینے کے تاجدار کو مانتا ہے۔
مسلمان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ آخرت ہے. مسلمان یہ مان کر کے چلتا ہے کہ مرنا ہے، آخرت ہے، عاقبت ہے، سوال و جواب کی منزل سے گزرنا ہے، قیامت آئے گی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، اعمال ناپے جائیں گے، تولے جائیں گے. مسلمان بہت ہی مضبوط آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے. یہ کوشش عالمی سطح پر ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان 3 عقیدوں سے دور کر دیا جائے، اور انہی 3 عقیدوں کو دور کرنے کے حوالے سے ہمارے ملک میں بھی کوشش ہو رہی ہے، عالمی سطح پر بھی کوشش ہو رہی ہے. مگر میں حضرت سیدنا مرتضی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی ڈیبیٹ کر دے تو ہمارا ایمان ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے. ہمارا ربط رسالت اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارا مدینے کے تاجدار کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جائے. کوئی ہمیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو ہمارا عقیدہ آخرت اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم آخرت کے عقیدے سے دور ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ توحید، ہمارا عقیدہ رسالت اور ہمارا عقیدہ آخرت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بنیاد پر ہمیں عطا کیا گیا ہے. ہمارا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت ہمیں یہ دینے والا کوئی دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار ہے. اگر یہ عقیدہ ہمیں کسی بازار میں ملتا تو بازار میں اس سے اچھا مال آ جاتا تو اچھا مال لیا جاتا. کوئی تاجر دیتا تو ہمیں بات سمجھ میں آتی کہ اس سے بھی اچھا کوئی مال دے سکتا ہے، اس سے بھی اچھا کوئی ہمیں اس سے بھی اچھی کوئی بات دے سکتا ہے، ہمیں مان کر کے چل جاتے. مگر نہیں، یہ سارا عقیدہ ہمیں مدینے کے تاجدار نے عطا کیا ہے، اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ بد عقیدگی کی یا ارتداد کی یا اسلام دشمن عناصر کی آندھی نہیں. اگر سونامی بھی آ جائے تو پڑھے لکھے مسلمان کو ایک طرف رکھیے، ایک ان پڑھ مسلمان کے ایمان کو بھی وہ سونامی کمزور نہیں کر سکتی. اس لیے کہ یہ عقیدہ ہمیں ملا ہے مدینے کے تاجدار سے، یہ عقیدہ ہمیں ملا ہے خاتم الانبیاء سے، یہ عقیدہ ہمیں ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہمیں آپ کو توجہ کرنی ہے. توجہ اس حوالے سے کرنی ہے کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں سے ہم اپنے نوجوانوں کو بچائیں، ان فتنوں سے ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے بچائیں. ہماری بیٹیاں ہائی اسکول سطح کی، کالج سطح کی، یونیورسٹی سطح کی تعلیم حاصل کرتی ہیں. ہماری وہ بیٹیاں جو جاب کرتی ہیں. میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اسلام دشمن عناصر کے نشانے پر ہماری بیٹیاں ہیں. انہیں لالچ دیا جاتا ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی سازش کی جاتی ہے. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بہنوں کی فکر کریں، اپنی بیٹیوں کی فکر کریں، اپنی بیویوں کی فکر کریں. قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے کہیں بے روی کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں. قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے ارتداد کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے.
اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام چھوڑ کے آ جاؤ 5 لاکھ روپیے دیے جائیں گے، 10 لاکھ روپیے دیے جائیں گے، تم سے میرج بھی کر لی جائے گی، گھر بھی بسا لیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے لالچ دے کر کے ہماری بیٹیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج کے اس اجتماع سے دیے جانے والے اس پیغام پر توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے والے سب مل کر کے ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ۔ ذرا بلند آواز سے بولیے، حضرت مرتضی قادری گواہ ہو جائیں انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ سنی اجتماع کا یہ سب سے اہم پیغام ہے، کلیدی پیغام ہے۔ پھر آپ سے میں بڑی محبت کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل، بالخصوص ہمارے بیٹے ہماری طاقت ہیں، ہمارے بیٹے ہماری اولاد ہماری قوت ہیں، ہمارے بیٹے ہماری اولاد ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے۔ ہمارے بیٹے، ہمارے نوجوان، ہماری اولاد بڑے پیمانے پر بہت بڑے پیمانے پر نشہ کر رہی ہے۔ ان سب عنوانات پر گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارے خطبہ کرام نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان عناوین پر گفتگو کی ہے۔ صبح سے شام تک مسلسل ان عناوین پر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی روشنی میں حالات حاضرہ کے تناظر میں گفتگو کی گئی ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس وقت آپ بڑی تعداد میں آئے ہو، آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان طبقہ نشہ کر رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، چرس افیم استعمال کر رہا ہے، ڈرگز کے پتہ نہیں نئے ایسی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں کہ کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ جن سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے وہ نوجوان ہوش میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ماں باپ کو نہیں پتا چلتا، گھر میں بہنیں ہیں، بہنوں کو نہیں پتا چلتا۔ بڑے پیمانے پہ ہمارا نوجوان طبقہ نشہ کر رہا ہے، اور یہی نشہ ہمارے نوجوانوں کو ڈپریشن کی طرف لے جا رہا ہے۔ ڈپریشن کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس بولیے نہیں ہے۔ احساس کمتری کا شکار ہمارے نوجوان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈپریشن، احساس کمتری، مایوسی ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان مایوس ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو گئے، ڈرگز لے کر کے اس قدر کمزور ہو گئے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ سوسائیڈ کر لے، ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیں، جی چاہتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیں۔ اسی نشے کی عادت کی وجہ سے طلاق ہو جاتی، اسی نشے کی عادت کی وجہ سے خلا کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کتنے ایسے مریدوں میں ہم مسلسل ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں، اہل سنت میں مسلسل ہم ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں، نوجوانوں میں آئے دن اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ نشہ کر کے اس قدر ہمارا نوجوان طبقہ مایوس ہو گیا ہے، وہ کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی ظلم و ستم کرتا ہے، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ الجھ جاتا ہے، کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے، کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے۔ یہ نشہ بڑے پیمانے پر ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ بیٹھے ہو یہاں، آپ میں سے مجھے امید ہے کہ کوئی نشہ نہیں کرتا ہوگا، مجھے آپ سے امید ہے، مگر آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قرابت داروں میں اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس نوجوان پر، اپنے دوست پر، اپنے بھائی پر محنت کریں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈپریشن کا علاج، مایوسی کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، کسی دواخانے میں نہیں ہے۔
مایوسی کا علاج نہ یورپ کے پاس ہے نہ امریکہ کے پاس ہے. وہ خود دونوں ممالک مایوسی کا شکار ہیں. امریکہ بھی مایوسی کا شکار ہے, یورپ بھی مایوسی کا شکار ہے. ارے اس سے بڑی دلیل امریکہ اور یورپ کی بزدلی کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک 85 سال کا بزرگ ایران کا, جس کا ایک ہاتھ مفلوج ہے, اس 85 سال کے ایک بزرگ سے امریکہ ڈرا ہوا ہے. ایک 85 سال کے بزرگ سے امریکہ ڈرا ہوا ہے, وہ خود مایوس ہے. اس کے اپنے پاس ڈپریشن کا کیا علاج ہوگا؟ مگر میں مرتضی قادری کے قدموں میں بیٹھنے والوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈپریشن کا علاج دنیا کے کسی دواخانے میں نہیں ہے. ڈپریشن کا علاج ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں ہے. ڈپریشن کا علاج ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں ہے. آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو قرآن سے جوڑیے. علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ کب تک جمعہ کے خطابات میں قصے کہانیاں بیان ہوتی رہیں گی؟ کب تک جمعہ کے خطابات میں شخصیت پرستی ہوتی رہے گی؟ ایک تو قبر پرستی نے ہمیں تباہ برباد کر دیا, دوسری جانب شخصیت پرستی ہے وہ ہمیں کمزور کرتی چلی جا رہی ہے. میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان بکھیڑوں سے باہر نکلو تو خدا پرستی تو کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اجتماع, حضور تنویر ملت. کوشش کر رہے ہیں آپ سمجھنے کی. علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے. ہمارے خواجہ امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سید فیصل پاشا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا فاروق ہیں, حاجی صاحب ہیں, مولانا نثار چگن بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا سید احمد رضا بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا نیاز بیٹھے ہوئے ہیں. حافظ صاحب آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اوپر آئیے. دیکھیں یہ یادگیر ضلع سے آئے ماشاءاللہ. حافظ نواز قادری آپ اوپر آئیے, آپ تشریف لائیے. مولانا فاروق کی بھی توجہ چاہوں گا. یہاں بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, معراج پیراں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گنگاوتی سے قاضی صاحب آئے ماشاءاللہ. یہ دھارواڑ کے, ہبلی کے پورے علماء کرام. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یار یہ کب تک چلے گا؟ مولانا غور کرنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ خدا پرستی کی طرف بھی تو ہمیں آنا چاہیے. خدا پرستی کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے. آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں. ایمانداری سے بولو, منڈی ہلاؤ جی. نہیں بولے تو نہیں بولے, کم سے کم یہ 1.5-2 کلو کی منڈی ہے, اسے تو ہلاؤ. مسجدیں آج بھی, اقبال نے کہا تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. توجہ کریں, حضرت مرتضی قادری کی زیارت سر آنکھوں پر, ہاشم پیر کی زیارت سر آنکھوں پر, بندہ نواز کی, غریب نواز کی, غوث اعظم کی زیارت سر آنکھوں پر. مگر جاؤ اجمیر, خواجہ کی بارگاہ میں پہنچو, نماز کا وقت ہو جائے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خواجہ صاحب سے بھی پوچھو, خواجہ صاحب آپ بتائیے عبادت پہلے یا زیارت پہلے؟ خواجہ صاحب سے ہی پوچھئے, مرتضی قادری سے پوچھئے, عبادت پہلے یا زیارت پہلے؟ خدا کی عزت کی قسم, سننے کے کان اگر ہیں تو آواز آئے گی کہ اے میرے چاہنے والے, عبادت پہلے زیارت بعد میں. لیکن بدقسمتی سے بازاری باباؤں نے ہمیں آپ کو نیمبو ناریل کا محتاج بنا دیا. بدقسمتی سے باباؤں نے ہمیں ہتیلی میں, مولانا رحمت اللہ ہتیلی میں جنت دکھا دی ہے نا, ہتیلی میں جنت دکھا دی. اس وجہ سے, ان بازاری باباؤں کی وجہ سے
میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے مولانا، ان بازاری باباؤں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر سے عمل کا جذبہ کم ہو گیا. وہ ڈیپینڈ بابا پہ ہو گئے، وہ ڈیپینڈ بابا کے ہو گئے. اور بابا ایسا ہے کہ اس کی بات اس کے گھر کے لوگ نہیں سنتے، اس کی بات اس کے گھر کے لوگ نہیں سنتے، مگر ڈیپینڈ ہو گئے مسلمان باباؤں پر. تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ مرتضیٰ قادری کے غلام ہیں. بولیے کس کے غلام ہیں؟ شہزادہ غوث الثقلین کے غلام ہیں، غوث اعظم کے شہزادے کے غلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. اتنے کمزور، بولیے اتنے کمزور نہیں ہونا چاہیے. وہ آیا تھا نا شیطان، غوث اعظم فرماتے کہ میں جا رہا تھا رات میں تو مجھے ایک اجالا دکھائی دیا، روشنی دکھائی دی، لائٹ دکھائی دی. اس زمانے میں تو یہ فوکس وغیرہ تھے نہیں، اندھیرا تھا. اب ایک اجالا دکھائی دیا، اس اجالے سے غوث اعظم فرماتے کہ آواز آئی. آواز کیا آئی کہ عبد القادر میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. عبد القادر میں تجھ سے راضی ہے. مولانا محبوب علی غور کرے، عبد الرسول آئے ماشاءاللہ رائچور ضلع سے، توجہ کرے. عبد القادر میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. پھر وہ اجالا تھا نا، اس میں پھر ایک آواز آئی. آواز کیا ہے کہ عبد القادر آج کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس زمانے میں کوئی بابا ہوتا نا تو فوراً مان لیتا، فوراً مان لیتا کہ یہ بھی میری کرامت ہے، یہ بھی میرا موکل ہے، فوراً مان لیتا. غوث اعظم نے غور کیا کہ آج سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی یہ آواز. تو غوث اعظم نے فوراً طے کر لیا کہ یہ رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی آواز ہے. فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا. وہ اجالا تھا نا، وہ دھواں بن گیا. اب دھوئے میں سے پھر آواز آئی، دھوئے میں سے پھر آواز آئی. کل مولانا حشمت کہہ رہے تھے، بڑی محنت مولانا حشمت علی کی، مولانا فاروق کی ماشاءاللہ. کل مولانا حشمت کہہ رہے تھے، والنٹرز کی میٹنگ ہم لے رہے تھے کہ شیطان دین کے کاموں میں بھی آ کر کے بہکاتا ہے، لڑاتا ہے. وہ اتنی جلدی ہار ماننے والا بولیے نہیں ہے. کم سے کم اس سٹیج سے 100 مرتبہ اعلان کیا کہ جو حضرات باہر ہیں اندر آئیے. اس کے بھی پاور کو دیکھو، وہ یہاں تک لایا ہے مگر اندر آنے نہیں دے رہا ہے. غور کر رہے ہیں نا، یہاں تک لایا ہے مگر اندر آنے. جیسے باہر وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے نوجوان قسم کھا کے کھڑے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے. بیٹا تمہارا قصور نہیں ہے، انہیں بہت پاورفل ہے. ابھی بھی جو لوگ کھڑے ہیں، تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے تو شیطان کو ہرانے میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب آپ کے ہیں، سب غوث اعظم کے غلام ہیں مگر اس کے دشمن ہیں. بولیے اس کے دشمن ہیں. ہمارے ناظم اجلاس فاروق کہتے کہتے اعلان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں آخری بار اعلان کر رہا ہوں. آپ اگر ہار جائیں گے، تھک جائیں گے تو کیسے ہوگا ناظم صاحب؟ آپ کو تو ہارنا نہیں چاہیے ہے نا، ہارنا نہیں چاہیے. کہا دھواں ہو گیا، اب دھوئیں کے اندر سے آواز آ رہی ہے. دھوئیں کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. مولانا لوگوں سے بھی توجہ کا طالب ہوں. یہ سب صاحبان جبہ و دستار ہیں. خواجہ امین صاحب کی توجہ خاص طور پر چاہوں گا، ہے نا. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، غور کریں. اے عبد القادر تجھے تیرے، ذرا زور سے بولو جی، علم نے بچا لیا. وہ فقط پیر ہوتے تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے، وہ پیر ہوتے تو، مگر وہ پیرانے پیر ہیں.
कौन है? पिराने पीर हैं। ठोकर मारेंगे तो विलायत खैरात में बढ़ती है। इसीलिए मैं बाबागिरी करने वालों से कहना चाहता हूं कि पीछे एक गुंबद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलिए? पीछे एक गुंबद होना चाहिए। हमें फख्र है, इलकल बीजापुर से लेकर के बगदाद, नजफ, अशरफ, करबला तक हमारे यहाँ गुंबदे ही गुंबदे हैं। जिंदाबाद। आला हजरत का मसलक वही है जो मसलक गौसे आजम का है। आला हजरत का मसलक वही है जो मसलक गरीब नवाज, बंदा नवाज, हाशिम पीर, मुर्तजा कादरी का मसलक है। हम सबसे ज्यादा मसलक आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि मसलक आला हजरत जरूरियात दीन का नाम है और उसमें राई के दाने के बराबर हम इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बताए हुए अता करदा अकीदे में राई के दाने के बराबर फर्क को गवारा महसूस नहीं करते। बात समझ में आ गई ना आपके? बात आपकी समझ में आ गई है तो आगे बढ़िए, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि कैसे आकाओं का बंदा हूं, रजा बोल बाले मेरे सरकारों के। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, वो पीर होते, बात इधर उधर की हो जाती, मगर वो पीराने पीर है। ठोकर मारते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। एक बार चोर आया चोरी करने के लिए, तो घर में कुछ नहीं मिला, वापस जाने लगा, पिराने पीर की नजर पड़ी। पिराने पीर ने फरमाया कि बाबा यहाँ तुझे कुछ मिला नहीं है, मगर तू उम्मीद से आया था कि कुछ यहां से चुरा करके ले जाए, मगर तू अली और फातिमा के शहजादों के घर में आया है। यहां आने वालों को हम खाली लौटाते नहीं है। पिरानी पीर ने बुलाया, सर पे हाथ रखा, दुआ की, जा मैं तुझे विलायत अता करता हूं। तकबीर, रिसालत, अल्लाह अकबर। तवज्जो करे, गौसे आजम ने फरमाया कि ये कह रहा है कि अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आजम जरा गौर करके देखिए, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो गौसे आजम कहते कि ये जालिम अभी भी मुझे धोखा देना चाह रहा है, अभी भी धोखा। वो मकाम मर्तबा है गौसे आजम का। अगर मौलाना को थोड़ा सा बोल देते ना कि मौलाना क्या इल्म है आपके पास, क्या नॉलेज है आपके पास, तो फूले नहीं समाते, आड़े चौड़े होते हैं ना, आड़े चौड़े होते हैं। पिराने पीर फरमाते कि मैंने गौर किया कि ये जालिम अब भी मुझे धोखा देना चाहता है। तो गौसे आजम ने फिर खिताब किया, जो आवाज आ रही थी ना, फिर खिताब किया। खिताब करके जहां से आवाज आ रही थी, गौसे आजम ने फरमाया कि जालिम अब भी अब्दुल कादिर को धोखा देना चाहता है, सुन ले। अब्दुल कादिर को अब्दुल कादिर के इल्म ने नहीं, अब्दुल कादिर के अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। ये अकीदा तौहीद है। बोलिए, ये अकीदा तौहीद है। शैतान की कोशिश है कि हमारा नौजवान तबका नमाज से दूर रहे। बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश होती है नमाज से दूर रहे। यहां हम बार बार ऐलान करते हैं, हर इज्तिमा में ऐलान होता है, सिर्फ यही नहीं, जहां कहीं भी आप जाइए। मगर जो लोग भटके हुए होते हैं वो भटक जाते हैं, गुमराह होते हैं, गुमराह हो जाते हैं। अफसोस इस बात पर कि हमारा नौजवान तबका आज मस्जिदों से दूर है। तो हमें इस तरफ तवज्जो करना है कि हमारा नौजवान तबका 100% नमाजी बन जाए। मैं उलमा किराम से भी गुजारिश करूंगा कि हमारा नौजवान तबका
100% نمازی بنے، اس کے لیے آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ گھر کی ہر بیٹی ہر بہن نمازی بنے، آپ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ کل ماشاءاللہ بڑی گزارشات کی گئی تھی، وہ گزارشات پر امید ہے کہ ہمارے خواتین توجہ کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے اس حوالے سے کہ ہم آپ مفتی صاحب کے خطاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئے دن جو طلاق کے اور آج کل طلاق کے حوالے سے قانون بنا ہے تو خلا زیادہ لیا جا رہا ہے، خلا کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ان واقعات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آخری درجے کی جو مجبوری ہوتی ہے وہاں علیحدگی کی اجازت ہے۔ طلاق ایک جائز کام ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند بولیے نہیں ہے، یہ پسند ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کو۔ تو آپ دینداری کے ساتھ اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریے، اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیے، اپنے گھر کو جنت نشاں بنائیے، اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شرشار کر لیجئے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو میں بار بار کہتا ہوں انہیں دیندار بنائیے، دیندار۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ جامعہ ہاشم پیر کے طلبہ، سدرہ اکیڈمی کے طلبہ یہاں پر ہے ماشاءاللہ، ان بچوں نے تلاوت قرآن مجید کی، نعت پاک پڑھی ماشاءاللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ بچپن میں بچوں کی گٹھی میں نعت خوانی ڈالیے۔ گٹھی میں کیا ڈالنا ہے مولانا اون، کیا ڈالنا ہے؟ نعت خوانی ڈالنا ہے، گٹھی میں نعت خوانی ڈالنا ہے، گٹھی میں نعت خوانی ڈالنا ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں صبح شام گالیاں دی جاتی ہیں، خطرناک قسم کی گالیاں۔ آپ خود محاسبہ کریں گے، توجہ کریں گے، جیسا کہ ہمارے خطبہ کرام آپ کو بہت ساری باتیں سنائے ہیں، جیسا ماحول آپ کے گھر میں ہوگا ویسے ہی مطلب ہے کہ آپ کے بچوں پر اس کا اثر ہوگا۔ کل بھی میں نے اسی عنوان کے تحت جو گزارشات کی ہیں ان میں یہ ساری باتیں، گھر کا ہمارا ماحول جیسا رہے گا ویسا اثر ہمارے بچوں پر ہوگا۔ بلکہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جب بچہ آ جاتا ہے تو اس وقت سے جیسا ماحول رہتا ہے بچوں کی ولادت کے بعد ویسے ہی اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگ حضرات کو پتا ہے کہ اگر حمل قرار پا جاتا تو بڑے بزرگ حضرات کیا کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، چھپاتے تھے، ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور بعض گھروں میں تو ایسا رہتا تھا کہ غیر مرد کا اس پر سایہ بھی پڑنے نہیں دیتے تھے، غیر مرد کا تو چھوڑیے غیر عورت کا بھی سایہ پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ تلاوت قرآن مجید کثرت سے، درود شریف کثرت سے پڑھے۔ بیٹی حاملہ ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم، کثرت سے وہ ذکر کرے، کثرت سے وہ تلاوت قرآن مجید کرے، درود پاک پڑھے، سوشل میڈیا سے دور رہے، گالی گلوچ سے دور رہے، کتابوں کا مطالعہ کرے۔ میں حضرت مرتضیٰ قادری کے معاہجے کے پاس ہوں، حضرت مرتضیٰ قادری کا چہرہ مبارک ادھر ہی ہے جدھر میں خطاب کر رہا ہوں۔ کل میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ میں خطاب کے لیے کھڑا ہو گیا تو میں اسی تصور کی دنیا میں تھا کہ میں اپنی سامعات کو خطاب نہیں سنا رہا ہوں بلکہ میں حضرت مرتضیٰ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں، اگر اس اہتمام کے ساتھ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ اپنے عادات، حرکات و سکنات سے اور اپنی بولی سے حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کر کے بتا دے گا کہ اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے ماں کے پیٹ میں ہی کر دی ہے، اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے ماں کے پیٹ میں کر دی ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بنا دیا جائے، بعد میں اگر پچھتانے سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارا بیٹا بگڑ گیا، یہ بہت اچھا ناچتا ہے،
ڈانس بہت اچھا کرتا ہے, گالیاں ایک سے ایک دیتا ہے, جھوٹ زبردست بولتا ہے, چوری کرنے میں بھی ماہر ہے, چغلی میں بھی ماہر ہے. بچوں میں یہ سب خرابیاں دیکھے تو سمجھ جانا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور تو اماں اور بابا کا ہے. کس کا ہے قصور؟ اماں اور بابا کا ہے. اس پر تفصیلی گفتگو ہوتی رہتی ہے, میں بھی بہت سارے مواقع پر آپ سے عرض کیا ہوں. آپ گھر کے ماحول کو اچھا اور بہترین بنائیں گے. پھر میں خاص طور پہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دینی تعلیم کو فروغ دینا ہے. دیں گے انشاءاللہ. مجھے خود بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں. اللہ ماشاءاللہ چند ایک دو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, بس کافی ہے. مکتب بھیجیے اپنے بچوں کو. جتنے ہاتھ اٹھے میں تو سمجھتا ہوں کہ 5% ہے پورے مجمع کے. مکتب بھیجیے اپنے بچوں کو, دیندار بنائیے, ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والا بنائیے, نماز صحیح طور پر اس کو آنا چاہیے. فکر کیجئے اپنے بیٹیوں کی, فکر کیجئے اپنے بیٹوں کی, بچوں کی مکتب بھیجئے, انہیں اچھی اور بہترین تعلیم دیجئے. اور اللہ توفیق دے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, عالم دین بنائیں. ڈاکٹر, انجینئر, لائر جو بھی بننا ہے بنے, مگر دینی تعلیم پہلے دیں. اس پر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ دور نفرتوں کا دور ہے. وجے آنند بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی توجہ چاہوں گا. وہ ہندی سمجھتے ہیں, اچھی ہندی بولتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں. نفرت کا دور ہے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, گجرات سے لے کر آسام, بنگال تک, ہر طرف نفرت نفرت کا ماحول ہے. اس اجلاس میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں, وہ لکھتے رہتے ہیں ہم لوگ کیا کیا بول رہے ہیں. لکھنے کی ضرورت نہیں, آن لائن سب کچھ ہے, آن ریکارڈ سب کچھ ہے. ہمارا پیغام بہت ہی واضح ہے. نفرتوں کے اس ماحول میں جماعت اہل سنت کرناٹکا کا قیام اسی نعرے کی بنیاد پر وجود میں آیا. حضور غریب نواز نے آج سے 850 سال پہلے فرمایا تھا, نفرت کسی سے نہیں, محبت سب سے. کس کا فرمان ہے بولیے؟ سب مل کے بولیے, خواجہ غریب نواز کا فرمان. نفرت کسی سے نہیں, محبت سب سے. آج ہمارے دیش میں ہر جگہ نفرتوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. بات بات پہ نفرت 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 پھیلائی جاتی ہے. ہمارا دیش بہت مہان ہے, بھارت بہت مہان ہے. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا, ذرا زور سے بولیے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. ہم اپنے آپ سے زیادہ اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس دیش سے غریب نواز نے محبت کی ہے. کہاں غریب نواز کا سنجر؟ سلیمان چوبدار تم نوٹ کر رہے ہو نا, کہاں غریب نواز کا سنجر؟ ایران. حافظ صاحب کہاں ایران, کہاں بھارت؟ غریب نواز آئے تو پلٹ کر کے اپنے ماتر بھومی کو نہیں گئے, واپس اپنے ملک نہیں گئے, واپس اپنے وطن. بھارت سے محبت کی, بھارت میں رہے, بھارت سے پیار کیا, یہی زندگی گزاری, یہی وصال ہوا, یہی خواجہ غریب نواز کا گنبد بنا. اور وہ بھی گنبد کیسا؟ پورے دیش کے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کے اتحاد کا مرکز. گنبد ایک, مگر سب کو سنبھالے ہوئے ہے. بولیے, گنبد ایک, سب کو سنبھالے ہوئے ہیں. چادر چاہنے والے بھی بھیج رہے ہیں, چادر نہ چاہنے والے بھی.
سب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. اس کے لیے وجے آنند کاشپ نور کی سمجھ چاہیے, عبدالرزاق تھڑگار کی سمجھ چاہیے, ہے نا. میرے غریب نواز کی شان دیکھیے. میرے غریب نواز چاہنے والوں کے دلوں پر بھی حکومت کر رہے ہیں اور نہ چاہنے والوں کے دلوں پر بھی ان کی حکومت ہے. اللہ اکبر. ہمیں ہمارے دیش سے بڑی محبت, اتنی محبت ہے کہ ہم مریں گے تو کہیں ادھر ادھر بولیے نہیں جائیں گے, یہیں دفن ہوں گے. الکل سے بہت سارے لوگ دبئی سعودی عرب گئے ہوں گے, ہوگی دار اللہ بھاڑ مندی ہوگی دارے. سعودی عرب گئے, دبئی گئے, وہاں سے کماتے ہیں, وہاں سے کما کر کے انڈیا کو پیسے بھیجتے ہیں. کہاں بھیجتے؟ بھارت. اپنے مادر وطن کو بھیجتے, اپنے دیش کو بھیجتے, کماتے وہاں پیسہ یہاں بھیجتے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کا پیسہ یہاں سے سوئس بینک میں چلا جاتا ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. پیسہ لے کر کے بھاگ گئے, بینک کرپٹ ہو گئے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم اپنے دیش سے بڑی محبت کرتے ہیں. ارے مرتضیٰ قادری نے اس دیش سے محبت کی ہے تو الکل والوں کو تو محبت کرنا ہی کرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں اپنے دیش سے بڑی محبت ہے, مگر نفرت کا ماحول ہے. کیا کیا جائے؟ ایسے ماحول میں ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ اپنی زندگی بندگی کے خطوط سوچ سمجھ کے متعین کریں. اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں, اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات اچھے رکھیں. آپ کی توجہ چاہوں گا میں, چاہے چھوٹا گاؤں ہو یا بڑا شہر ہو, اپنے تعلقات اچھے رکھیں. تعلقات اچھے رکھنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہے. ابھی میں 2 دن پہلے ایک مسجد کے افتتاح کے پروگرام میں تھا. غیر مسلم بھی بہت سارے ہندو بھائی بھی آئے ہوئے تھے. میں نے مسجد کے افتتاح کے پروگرام میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ مسجد کا افتتاح ہوا ہے, مسجد بہت شاندار بنی ہے. تو مسجد کو دکھانے کے لیے اپنے غیر مسلم ہندو بھائیوں کو بھی مسجد میں بلائیے, بلا کر کے انہیں بتائیے کہ مسجد کہتے کسے ہیں. یہاں نفرت نہیں پھیلائی جاتی, یہاں تو محبت ہی محبت ہے. بتائیے, بلائیے, بتائیے مسجد کہتے کسے ہیں. اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بلا کر مسجد درشن کرائیے. کون سا؟ زور سے بولیے, مسجد درشن کرائیے, مسجد درشن کرائیے. مسجد میں ایک لائبریری بنائیے, کتابیں رکھیے, انگریزی میں, کنڑا میں, اردو میں, ہندی میں کتابیں رکھیے. لائبریری بنائیے. اگر ہمارے غیر مسلم بھائی آ جائیں تو وہ کتابیں پڑھے, انہیں پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے. امید کہ آپ اس طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ. نفرت پھیلانے والے نفرت پھیلائیں, ہمارا کام تو محبت عام کرنا ہے, محبت کا پیغام دینا ہے. اللہ اکبر. تفصیلات بہت ہیں, میں کیا عرض کروں آپ سے. بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بحیثیت مسلمان عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں. سال میں 1 مرتبہ حضور کا میلاد بڑے اہتمام کے ساتھ منائیں. بولیے انشاءاللہ, بولیے. حشر تک ڈالیں گے, کیا ہے وہ, حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. اللہ اکبر. حشر تک. ہماری خوشی تو میلاد کی خوشی سے ہے نا. ہماری خوشی تو میلاد النبی کی خوشی سے ہے, ورنہ خوشی کا کوئی معنی مطلب ہی. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. اور وہ شعر بار بار پڑھتے رہتے ہیں, سبھی تو خوشیاں نثار تیری چہل پہل پر, ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. ایمانداری سے آپ وعدہ کر کے جائیں گے کہ ہر سال دھوم دھام سے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ تو سال کی محفل ہو گئی, مگر
گھر گھر میلاد. بولیے گھر گھر. جماعت اہل سنت کا ایک مشن ہے گھر گھر میلاد. گھر گھر میلاد یہ جماعت اہل سنت کا مشن ہے گھر گھر میلاد. اس کی پابندی ہوگی انشاءاللہ. 11ویں شریف آئے تو 11ویں شریف خوب اہتمام کریں گے, کھائیں گے, کھلائیں گے, غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو کھلائیں گے, ہے نا. مگر غوث اعظم نے پہلے نماز پڑھی ہے, نیاز بعد میں کی ہے. نماز پہلے پڑھیں گے, نیاز بعد میں. ابھی ہم نماز عشاء پڑھنا ہے ہمیں, آپ کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ, پڑھیں گے, ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ فجر کے بعد اپنی مسجدوں میں صلاۃ و سلام کا اہتمام کریں. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مائک زیادہ آواز وغیرہ رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں. آپ کا معاملہ ہے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے. ہر مسجد میں فجر کے بعد صلاۃ و سلام احترام کے ساتھ پڑھیے تاکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ غلاموں کی جانب سے نذرانہ پیش ہو جائے. توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ غزہ اور فلسطین کے اپنے بھائیوں کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. نہیں بھولیں گے نا؟ یاد ہے اہل غزہ, یاد ہے اہل فلسطین, یاد ہے. اب ہم تھوڑی دیر دعا کریں گے. ہمارے پاس ہے کیا دعا کے سوا؟ دعا کے سوا ہے کیا؟ دعا ہماری سب سے بڑی طاقت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مومن کی سب سے بڑی طاقت, دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار, دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا. دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. پتہ نہیں اس مجمع میں کون اللہ والا ہے, مگر یہ یقین ہے کہ ہم ایک اللہ والے کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں 40 مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں ان میں ایک ولی, ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے, ایک صالح ضرور ہوتا ہے. ہماری آمین میں تاثیر نہیں ہے مگر اس کی آمین میں بڑی طاقت اور پاور ہے. ہماری دعا, ہماری آمین اس کی آمین کے ساتھ باب اجابت تک پہنچ جائے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے, دعا کریں گے ہم آپ مل کر کے. آخر میں بس میں یہ کہوں گا کہ حالات ناگفتہ بھی ہیں. ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص اور صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اپنی نیتوں میں اخلاص, اپنی صفوں میں اتحاد کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے. ہم خیر امت ہیں, خیر امت. خیر امت کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ آپس میں نبردآزما ہو جائیں. خیر امت کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ آپس میں نبردآزما ہو جائیں. خیر امت کا شیوا یہ ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو جائیں. امید کہ آپ اس جذبے کو فروغ دیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرات گرامی, آپ کوشش کریں جتنے عناوین پر گفتگو ہوئی ہے ان میں سادگی کے ساتھ شادی کرنا ہے, نشہ مکت معاشرہ بنانا ہے, ڈرگ فری کیمپین چلانا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے. آئے ہوئے آپ حضرات اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے علاقے میں طے کر لیں گے نا انشاءاللہ تعالی ڈرگ سے, نشے کی چیزوں سے ہمارا معاشرہ مکت ہو جائے گا انشاءاللہ. ہر مہینہ محفل ذکر سجائیے اور ہر مہینہ خواتین کا اجتماع کیجئے, نوجوانوں کا اجتماع کیجئے اور کوشش کیجئے گا کہ ہمارے بچے جو بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہائی اسکول میں, کالج میں, انہیں کیریئر گائیڈنس جسے کہتے ہیں اس پر توجہ دلائیے. پھر اس کے بعد میلاد النبی کی خوشی میں ہر سال بڑے پیمانے پہ شجرکاری کیجئے, درخت لگائیے اور کوشش کر کے ہر مہینہ ایک بڑا زبردست سنی اجتماع کیجئے جس میں دینی تعلیم ہو, ذکر و دعا کا اہتمام ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیلتھ کیمپ منعقد کیجئے, انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ہیلتھ کیمپ منعقد کیجئے اور ہو سکے تو غریب طلبہ طالبات کی فیس کا انتظام کیجئے. کوشش کر کے معاشرے میں تھوڑا سا لیگل ایویرنس پیدا کیجئے. قانونی طور پر کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے آج کی تاریخ میں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یس آئی آر آیا ہوا ہے, یس آئی آر چل رہا ہے. یہ بڑا مطلب ایک ہی خطرناک مرحلہ ہے. آپ کوشش کریں اسے سمجھنے کی,
اس کے لیے ورکشاپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں علماء کی بھی توجہ چاہوں گا، ذمہ داروں کی بھی توجہ چاہوں گا کہ اس پر بھی توجہ دلائی جائے۔ خاص طور پر آپ مکاتب کو مضبوط کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ کی تجارت کو فروغ ملے، کوئی ہمارا نوجوان بیکار نہ رہے۔ جاب ہے اچھی بات ہے، جاب نہیں ہے تجارت۔ تجارت کو فروغ دیں گے انشاءاللہ، تجارت کریں گے اور گھر کے ماحول کو دینی ماحول اور بہترین ماحول بنائیں گے۔ ہر محلے میں ایک ینگ کمیٹی بنا کر دینداری کو فروغ دینے کے لیے، اچھے کاموں کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ رمضان آ رہا ہے، ہمارے لیے رمضان کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے، استقبال رمضان کرنا چاہیے۔ یہاں سے وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ پورے مہینے کے روزے رہیں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو جی، بھوک زیادہ لگی ہے کیا؟ نہیں نا؟ رمضان آ رہا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ ذرا بلند دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے، پورے مہینے کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، پورے مہینے کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ گھر کے تمام افراد کو روزے دار بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ہم سنی اجتماع مصطفیٰ جان رحمت کے پسندیدہ مہینے میں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم شعبان کی طرف جائیں گے، پھر رمضان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کریں گے نا رمضان کا استقبال؟ رمضان کا استقبال کریں گے۔ اللہ توفیق دے تو بڑے پیمانے پر کوشش کر کے آپ حضرات افطاری کراتے رہیے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، محتاجوں کو کھانا کھلائیے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ رمضان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں تو سحری ہوتی ہے، خوب افطار کا بھی اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا دسترخوان تو بہت سجتا ہے، سب کے دسترخوان کو اللہ نعمتوں سے بھر دے، بھرے گا اللہ نعمتوں سے، سب کا دسترخوان سجتا ہے۔ اپنے گھر کے دسترخوان کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے غریب پڑوسی کے دسترخوان کی بھی فکر کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے دسترخوان کی فکر کیجئے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں راشن پانی دیجئے، تاکہ اس غریب کے گھر میں بھی سحری اور افطار اچھی طرح سے ہو جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ دکھاوے کی افطار پارٹی سے کچھ ملنے والا؟ ارے جس کا پیٹ پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے اس کا پیٹ بھر کے کیا ملے گا؟ اس کا پیٹ بھرو جو خالی ہو، غریب ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، ایسوں کا پیٹ بھرو، ایسوں کو کھلاؤ، دعائیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اس پر خاص طور پر آپ توجہ کریں گے۔ آئندہ سال 2027 کے لیے جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے انشاءاللہ 3 اجتماعات کی ترکیب بن رہی ہے۔ جیسے ایک ہوا، سب مل کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک اجتماع انشاءاللہ 2027 میں بیجاپور ضلع میں ہوگا، دوسرا اجتماع دھارواڑ ضلع میں ہوگا، اور تیسرا اجتماع مولانا مصطفیٰ کمال ہیں، چلے گئے، مولانا مصطفیٰ کمال تھے، ان کی پوری ٹیم تھی، انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ تیسرا اجتماع کوپل ضلع گنگاوتی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 3 اجتماعات کی ترکیب بنے گی، ہم آپ مل کر کے اس کی خوب تیاری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، جتنی باتیں عرض کرنی تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے۔ میں تمام والنٹرز کو مبارکباد پیش کروں گا جو بڑی تعداد میں دن رات محنت کی ہے، انہوں نے کوششیں کی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔